अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज हम कंप्यूटर साइंस का अगला लेसन शुरू कर रहे हैं और ये क्लास है 9th। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये लेसन है 1.3 यानी चैप्टर है 1 और लेसन नंबर 3 है और टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम और ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम इज कम्बिनेशन ऑफ सम पार्ट्स और कंपोनेंट्स। सिस्टम जो है कुछ पार्ट्स का या कुछ हिस्सों का मजमूआ होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। जितने हिस्से होते हैं किसी सिस्टम के अंदर वो सारे मिलकर एक मकसद को हासिल करते हैं। यानी सिस्टम जिस मकसद के लिए बना होता है, सारे के सारे हिस्से उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं और उस मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बट दे ऑल आर ऑफशूट्स ऑफ ओनली टू ब्रांचेस ऑफ सिस्टम। यानी जितने भी सिस्टम हैं, बहुत सारी किस्म के सिस्टम हैं, लेकिन वो बेसिकली दो सिस्टम की ऑफशूट्स हैं, यानी दो बुनियादी शाखों की आगे मजीद शाखें हैं। और वो दो सिस्टम कौन से हैं? एक है नेचुरल सिस्टम और दूसरे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम यानी कुदरती निज़ाम और आर्टिफिशियल सिस्टम मसनूही निज़ामों की हम बात करेंगे। तो सब टाइप्स ऑफ सिस्टम पे सबसे पहले है नेचुरल सिस्टम्स। नेचुरल सिस्टम में जो हैं वो है फिजिकल सिस्टम में कुछ कुछ जो है केमिकल सिस्टम्स हैं, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं और फिर आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। और आर्टिफिशियल सिस्टम में नॉलेज सिस्टम है और उसके बाद इंजीनियरिंग सिस्टम है और सोशल सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। तो नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कुदरती तौर पे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं और उनके बनाने में इंसान का कोई किरदार, इंसान का कोई रोल नहीं है। Natural systems are the systems those exist in nature and operate without human intervention। कुदरती निज़ाम वो निज़ाम होते हैं, नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि कुदरती तौर पर बने होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बनाया होता है और उसमें इंसान की कोई मदाखलत नहीं होती। इंसान ने उनको बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया होता। जैसे कि सोलर सिस्टम है, कायनात का एक सिस्टम है। तो ये वो सिस्टम है जो कि कुदरती तौर पे अल्लाह ने उनको तख्लीक किया है और इंसानों ने उनकी तख्लीक में कोई किरदार अदा नहीं किया। नेचुरल सिस्टम्स आर गवर्नड बाय नेचुरल लॉज एंड प्रोसेसेस। जो कुदरती निज़ाम हैं वो कुदरती निज़ाम होते हैं, वो कुदरती कवानीन और कुदरती जो अवामिल हैं उन पर लागू होते हैं। यानी जितने उसूल हैं वो जो भी उसूल हैं कुदरती उसूल हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूल हैं, वो इन कुदरती जो निज़ाम हैं उन पर लागू होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है तो उस पर अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है कि जो सूरज है वो उन प्लानेट्स को अपने तरफ खींचता है और प्लानेट्स के गिर्द घूमते हैं और इसमें जो लाज ऑपरेट कर रहे होते हैं वो कुदरती कवानीन होते हैं और जो फोर्सेस हैं वो भी कुदरती फोर्सेस या नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। नेचुरल सिस्टम्स आर ऑफ मैनी फॉर्म्स एंड साइज। नेचुरल सिस्टम जो होते हैं बहुत सी किस्मों के भी होते हैं और बहुत सी साइजेस के भी होते हैं। नेचुरल सिस्टम्स आर ऑफ मैनी फॉर्म्स एंड साइजेस। नेचुरल सिस्टम जो हैं बहुत सारे साइजेस के भी हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और मुख्तलिफ शक्लों के भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं। ह्यूज सिस्टम बहुत बड़े सिस्टम होते हैं, जैसे कि गैलेक्सी है, ये जो कहकशां है। सोलर सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। ओशंस हैं, समुंदर जो ज़मीन के ऊपर समुंदर है वो बहुत बड़ा सिस्टम है। फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं और ख़ुद अर्थ जो है ज़मीन वो भी एक बहुत बड़ा
सिस्टम है। तो बड़े बड़े सिस्टम हैं, ह्यूज सिस्टम हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम भी हैं और बहुत छोटे छोटे सिस्टम भी हैं, जैसे कि एटम है, जैसा कि सेल है, ये बहुत छोटे सिस्टम हैं। इनसे भी छोटे सिस्टम होते हैं। तो ये जो स्मॉल सिस्टम, जैसे एक पत्ता है तो उसके अंदर एक सिस्टम है पूरा, उसका पूरा एक उसके अंदर निज़ाम होता है। इसी तरह एटम है तो वो भी एक सिस्टम है, एक सेल है जो, तो वो भी एक सिस्टम है। तो सिस्टम बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। बड़े सिस्टम की मिसाल गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, ओशंस हैं, फॉरेस्ट है, अर्थ जो है। और छोटे सिस्टम जो हैं, स्मॉल सिस्टम, उनकी अगर हम मिसाल लें तो लीफ है, एटम है, सेल है। एक पेन है तो वो भी एक छोटा सा सिस्टम है, एक बाइसाइकिल है तो वो भी एक सिस्टम है, एक छोटा सिस्टम है। तो छोटे सिस्टम भी होते हैं और बड़े सिस्टम भी होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं। फिजिकल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी वो बाकायदा उनकी कोई ठोस हालत होती है, कोई उनकी मादी हालत होती है, और उनके जो हिस्से होते हैं वो भी मादी होते हैं, वो भी फिजिकल होते हैं। आप उनको टच कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको महसूस कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर फिजिक्स के कानून लगते हैं। कोई भी आप सिस्टम देख लें, फर्ज कीजिए कि सोलर सिस्टम है तो फिजिकल सिस्टम है। इसी तरह जो है वो एक टेबल है तो आप उसको अगर सिस्टम कहते हैं, उसकी लेग्स होती हैं, उसका एक टॉप होता है, तो उसके ऊपर ये एक फिजिकल सिस्टम है। और ये फिजिकल सिस्टम जो है, फिजिक्स के कानून के तहत ये सिस्टम चलता है। प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, कॉस्मोस यानी कायनात है पूरा, एटम्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, फिजिकल सिस्टम के। यानी फिजिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो फिजिकली प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप अमूमन जो है देख सकते हैं, और जिसके वजूद का आपको आपको एहसास होता है, आप उसके वजूद को महसूस करते हैं। दूसरी किस्म के जो सिस्टम है वो है केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम का ताल्लुक केमिस्ट्री से होता है। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो केमिकल सिस्टम वो होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें केमिकल कंपोजिशन की बात होती है, उनमें मालिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, उसमें मालिक्यूल्स होते हैं, उसके एटम होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं बन रहे होते हैं, सब्सटेंसेस टूट रहे होते हैं, चीज़ें जो हैं कुछ केमिकल एक्शन हो रहे होते हैं, कुछ एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही होती है। तो उसमें केमिकल लॉज जो हैं उसके ऊपर इस्तेमाल होते हैं, उसके ऊपर लागू होते हैं। इन अ केमिकल सिस्टम, एटम्स, molecules and substances interact to form new molecules and substances। ये जो एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उससे नए नए मालिक्यूल बनते हैं, और नए नई सब्सटेंसेस जो है वो वजूद में आते हैं, नए नए अनासर बनते हैं। इन केमिकल सिस्टम्स द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इंटरेक्ट टू मेक एंड ब्रेक बॉन्ड्स। तो किसी भी केमिकल सिस्टम के अंदर जो मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कभी कमज़ोर होती हैं, कभी टूटती हैं, कभी नई फोर्सेस बनती हैं, नए मालिक्यूल्स बनते हैं। उससे ये केमिकल सिस्टम जो है वो काम करता है। एक सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायो कहते हैं ज़िंदगी को, और ज़िंदा चीज़ों के ऊपर, ज़िंदगी या ज़िंदा चीज़ों के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं उन्हें बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। द बायोलॉजिकल सिस्टम्स वर्क इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ज़िंदा चीज़ों के अंदर काम कर रहे होते हैं। दे आर गवर्न बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनके ऊपर जो है बायोलॉजिकल जो ज़िंदगी के असूल हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अवामिल उनके अंदर हो रहे होते हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ये वो अवामिल हैं जो ज़िंदा चीज़ों के अंदर होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये वाक़ होते रहते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कीप द बायोलॉजिकल सिस्टम अलाइव एंड ग्रोइंग। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे खाना हजम हो रहा है, सांस लेने का अमल है, इसी तरह दिल हमारा धड़क रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है काम कर रहा है। तो जब तक ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ज़िंदा भी रहता है, ग्रो भी करता है, और इस तरह वो कायम भी रहता है। जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं रहता, वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है।
ایک ہے سائیکالوجیکل سسٹم. سائیکالوجی جو ایک سبجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹڈی آف دا مائنڈ اینڈ اسٹڈی آف دا بیہیویئر. دماغ کا اور بیہیویئر کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، نفسیات کہتے ہیں. سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس بندے کا بیہیویئر کیا ہے، اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ سائیکالوجی کہلاتا ہے. دا سائیکالوجیکل سسٹم انوالو مائنڈ اینڈ بیہیویئر. سائیکالوجیکل سسٹمز جو ہیں ان کے اندر مائنڈ شامل ہوتا ہے، دماغ کا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیہیویئر کا، کہ اس جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں اس کے بعد اس بیولوجیکل سسٹم کا یا اس انسان کا یا اس جانور کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا بیہیویئر کیا ہوگا، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. Psychological systems involve thoughts, emotions and mental processes. تو جو نفسیاتی سسٹم ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل سسٹم ہوتے ہیں، ان میں سوچ ہوتی ہے، اس میں ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اور مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں، یعنی دماغی جو عوامل ہو رہتے ہیں، دماغ کے اندر جو عوامل چل رہے ہوتے ہیں، دماغ کے اندر جو پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم سائیکالوجیکل سسٹم جو ہے ان کو بھی سمجھیں، کیونکہ انسان خاص طور پہ یا ایون کے جانور، ان کے اندر بھی ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے، اور ان کا بھی ایک بیالوجیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک سائیکالوجیکل سسٹم بھی ہوتا ہے. اور یہ عمر کا بڑھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. بچوں کا سائیکالوجیکل سسٹم آپ دیکھیں تو وہ اور طرح کا ہوتا ہے، بڑوں کا اور ہے، بزرگوں کا اور ہے، جو بالغ ہیں ان کا اور ہے. تو یہ سائیکالوجیکل سسٹم جو ہے اس کی اسٹڈی ضروری ہوتی ہے. سائیکالوجیکل سسٹمز ایمرج فرام دا بیولوجیکل سسٹم. سائیکالوجی سسٹم جو ہے بیولوجیکل سسٹم سے نکلتے ہیں نا. بیولوجیکل سسٹم کا مطلب ہے یہ زندہ چیزوں کے اندر ہوتا ہے، بے جان چیز کی سائیکالوجی نہیں ہوتی. تو جو جاندار ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں، ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے. تو یہ سائیکالوجیکل سسٹم صرف بیولوجیکل سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں. when the brain goes under the physical and chemical processes it produces thoughts emotion and behaviors. جب ہمارا جو جسم ہے یا ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں، وہ کیمیکل پروسیسز جو ہیں دماغ پہ اثر کرتے ہیں، اور اس سے پھر وہ سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک بیہیویئر پیدا ہوتا ہے. جب بندہ جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر اور طرح کا ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر اور طرح کا ہوتا ہے. تو بیہیویئر جو ہے وہ اصل میں برین کے اندر جو کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں، فزیکل پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں سوچیں بھی پیدا ہوتی ہیں، جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بیہیویئرز بھی اس سے بنتے ہیں. when the brain goes under the physical and chemical process it produces thoughts emotions and behaviors. یعنی وہ سوچیں بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے بیہیویئر بھی پیدا ہوتا ہے. تھاٹس ایموشنز اینڈ بیہیویئر گیو رائز ٹو سائیکالوجیکل سسٹم. یہ جو سوچیں ہیں، یہ جو جذبات ہیں، یہ جو ایموشنز ہیں، یہ جو بیہیویئر ہیں، ان کے نتیجے میں سائیکالوجیکل سسٹمز بنتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ تھی نیچرل سسٹمز کی. اب ہم بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل سسٹم. آرٹیفیشل سسٹم وہ ہوتے ہیں جو مصنوعی ہوتے ہیں. ان میں بہت سارے ہیں لیکن ہم صرف چند کی بات کریں گے. اس میں سب سے پہلا جو آرٹیفیشل سسٹم ہے وہ نالج سسٹم ہے، پھر انجینئرنگ سسٹم ہے، اور پھر سوشل سسٹم ہے. ان تین پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل سسٹم ہوتا کیا ہے. آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی. Artificial systems are created and developed by the human beings. انسان جو ہے جو سسٹم بناتا ہے، یا بعض جانور بھی بناتے ہیں، جیسے پرندے ہیں تو وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں. شاید کی مکھیاں ہیں تو وہ اپنا گھر بناتی ہیں. تو یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ مصنوعی ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے، یعنی قدرتی طور پہ نہیں موجود ہوتا. تو آرٹیفیشل سسٹمز آر کریٹڈ اینڈ ڈیولپ بائی موسٹلی ہیومن بینگز. انسان ہی ان کو بناتے ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ جانور بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے سسٹم بنا لیتے ہیں. اور دیز سسٹمز میں بھی اسمال سچ ایز اے پین. یہ سسٹم جو ہے پین ہے، پین ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، آرٹیفیشل سسٹم ہے. پین انسان نے بنایا ہے. کلاک ہے، گھڑی ہے، تو یہ بھی ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے. بائسیکل ہے تو یہ بھی ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے.
اور بڑے بڑے جو لارج سسٹم ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ، یہ ایک دنیا کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی انسانوں نے بنائی ہے، ملکوں نے بنائی ہے، تو یہ بھی ایک آرٹیفیشل سسٹم ہے۔ تو آرٹیفیشل سسٹم چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بائسیکل ہے جیسے، اور یہ یونائٹڈ نیشن ہے، یہ کلاک ہے، تو یہ چھوٹے بھی آرٹیفیشل سسٹم ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے آرٹیفیشل سسٹم کی، اور وہ ہے نالج سسٹم۔ تو نالج سسٹم کیا ہوتا ہے؟ نالج سسٹم از دا بیک بون آف آل سسٹمز۔ جتنے سسٹم مصنوعی طور پہ بنتے ہیں، آرٹیفیشل سسٹم جتنے بھی ہیں، یہ اس کی بیک بون جو ہے نالج سسٹم ہے، یعنی نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تو اس سے پھر دوسرے سسٹم بنتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز بنانی ہو، تو اس کی بنیاد علم ہے، یعنی علم وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے دیگر سارے سسٹم جو ہیں بنائے جاتے ہیں، اور دیگر سارے سسٹم جو ہیں ان کو چلانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نالج سسٹم فیسیلیٹیٹ ادر سسٹم، نالج سسٹم جو ہے دوسرے سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، دوسرے سسٹم جو ہے ان کو سہولت فراہم کرتا ہے، اور پھر فیسیلیٹیٹس ان مینیجنگ ادر سسٹم، یہ نالج سسٹم جو ہے نہ صرف دوسرے سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ ان کو مینیج کرنے میں بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر یہ نالج سسٹم جو ہے پرابلم سالونگ میں، اور پھر امپروونگ ادر سسٹم، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے، اور ان کے اندر جو ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں بھی، اور دوسرے سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی نالج سسٹم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی نالج سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو دوسرے سسٹم کو ٹھیک بھی کرتا ہے، دوسرے سسٹمز کی مدد بھی کرتا ہے، دوسرے سسٹمز کو امپروو بھی کرتا ہے، دوسرے سسٹمز کے اندر جو پرابلم ہے ان کو سالو بھی کرتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نالج سسٹم کی، ہم بات کر رہے ہیں تو نالج سسٹم کنسسٹ آف میتھمیٹکس، لاجک اینڈ ڈیٹا بیس۔ عام طور پہ جو ہے جو نالج سسٹم ہوتا ہے وہ تین میجر جو سبجیکٹس ہیں، تین میجر جو اس کے ڈومینس ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے میتھمیٹکس ہے، اور لاجک ہے، اور ڈیٹا بیس ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے؟ میتھمیٹکس از فیلڈ آف نالج دیٹ فوکسز آن نمبرز، اماؤنٹس، فارمز، اسٹرکچر اینڈ پیٹرنس۔ میتھ میں ہم نمبرز کو ڈسکس کرتے ہیں، اماؤنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی چیز زیادہ ہے کم ہے، اور پھر ہم اس کی فارمز پہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس فارم میں ہے، وہ ریکٹینگل ہے، ٹرائنگل ہے، وہ سفیر ہے، وہ سرکل ہے، اور پھر اسٹرکچر کے بارے میں ہم کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، کس طرح کا اس کا بناوٹ ہے، اور پھر پیٹرن، اور اس کے جو نمونہ ہے اس کے اندر جو مختلف پیٹرنز ہیں وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو میتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم نمبرز کی بات بھی کرتے ہیں، اماؤنٹس کی مقدار کی بات بھی کرتے ہیں، فارمز کی بات کرتے ہیں، شکلوں کی، اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں، اور پھر پیٹرن کی، نمونوں کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے لاجک۔ لاجک کہتے ہیں منطق کو۔ لاجک از اے تھیوریٹیکل ماڈل کنسسٹ آف concepts and strategies on identifying and assessing rational۔ یہ جو لاجک ہوتا ہے، جو کہ منطق جسے کہتے ہیں، جسے ہم عقل اور دلیل کا استعمال کہتے ہیں، یہ ایک تھیوریٹیکل نظریاتی طور پہ ایک ایریا ہے جس میں کنسیپٹس کو، تصورات کو، اسٹریٹجیز کو، یعنی کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے، اور پھر یہ اسٹریٹجیز اور یہ کنسیپٹ جو ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اسیس کر سکیں ریشنلی چیزوں کو، عقل سے، دلائل سے ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، شناخت کر سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لاجک از بیسس آف آل لاجیکل تھنکنگ پروسیسز اینڈ پریکٹسز آف کریٹیکل تھنکنگ۔ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو تنقیدی سوچ ہے، جو تخلیقی سوچ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ جو لاجیکلی ہم سوچتے ہیں، مختلف جو عمل کرتے ہیں، مختلف جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں، ان سب کی بنیاد جو ہے لاجک ہے۔ جو بھی ہم سوچتے ہیں، جو بھی پرابلم سالو کرتے ہیں، تھنکنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس کی بنیاد لاجک ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عقلی دلیل موجود ہے، اس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ جو ہے اس کی طاقت موجود ہے۔ تیسرا ایریا جو ہے وہ نالج سسٹم کا، وہ ہے ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس از سافٹ ویئر دیٹ مینیجز ڈیٹا، retrieving data, updating data, and providing data for user۔
اور فار یوزز. تو ڈیٹا بیس ایک سافٹ ویئر ہے جس میں وہ تمام قسم کا ڈیٹا جو ہے جس کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے، جس کے اندر اسٹور ہوتا ہے. یہ ڈیٹا جو ہے استعمال ہوتا ہے مختلف قسم کے دیگر جو ہیں وہ جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے. پھر ہم اس ڈیٹا بیس سے ریٹریو کر سکتے ہیں ڈیٹا اپنی مرضی کا، کہ ہمیں جو جو چیز چاہیے ہوتی ہے، انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم اس سے ڈیٹا بیس سے لے سکتے ہیں. اور پھر اس ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے نادرا ہے تو پاکستان کا یہ ایک نیشنل لیول کا ایک ڈیٹا بیس ہے کہ جس میں پورے پاکستان کے جتنے شہری ہیں ان سب کے، ان کی عمریں ہیں، ان کا جو پروفیشن ہے، ان کا جو ایڈریس ہے، ان کے جو آئیڈینٹی کارڈز ہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ایسا ہیوی سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر تمام قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اس متعلقہ شعبے کے بارے میں موجود ہوتی ہے. انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بھی ہوتا ہے. یہ نالج سسٹم کے اندر ہم انفارمیشن مینجمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں، آئی ایم ایس کی بھی. دا اسپیشل اپلیکیشن دیٹ از یوزڈ فار مینیجنگ دا انفارمیشن اینڈ یوزنگ اٹ فار یوزفل پرپزز. وہ خاص قسم کی جو اپلیکیشن ہے، یعنی جو سافٹ ویئر ہے جو کہ اس انفارمیشن کو مینیج کرنے کے لیے اور اس کو یوزفل بنانے کے لیے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم. یہ بھی نالج کی جو سسٹم ہے اس کا ایک حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے. کیونکہ نالج موجود ہو اور ہم اسے مینیج نہ کر سکیں، اسے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس کے اندر ترتیب نہ ہو، اس کے اندر تنظیم نہ ہو، اور وہ جو سسٹم ہے وہ اگر کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکے تو وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ بیکار ہے. تو پورا جو ڈیٹا ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مفید کام لیے جاتے ہیں. تو جس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں اسے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. اور یہ سب سسٹم ہے کس کا؟ نالج سسٹم کا. دوسری قسم کا جو سسٹم ہے وہ ہے انجینئرنگ سسٹم. انجینئرنگ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جسے انجینئر تخلیق کرتے ہیں. انجینئرس پروڈیوس انجینئرنگ سسٹم. جو انجینئر ہوتے ہیں وہ انجینئرنگ سسٹم پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں اور برجز، پل بناتے ہیں، ڈیمز بناتے ہیں، گاڑیاں، ریلویز، ایئر کرافٹ، سافٹ ویئر وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ پورا جو سسٹم ہے اسے ہم انجینئرنگ سسٹم کہتے ہیں. اور اس انجینئرنگ سسٹم میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سول انجینئرنگ سسٹم. سول انجینئرنگ میں اس سسٹم کے اندر کنسٹرکشن اور روڈ ہے، بلڈنگز ہے، برجز ہیں، ڈیمز ہیں، یہ جس سسٹم میں انجینئرنگ سسٹم میں بنائے جاتے ہیں وہ سول انجینئرنگ سسٹم کہلاتا ہے. These systems not only build, create and produce these systems but they also maintain these systems. یہ جو سسٹم ہے، انجینئرنگ سسٹم ہے، سول انجینئرنگ سسٹم ہے، یہ نہ صرف بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے روڈز کو، برجز کو، مختلف قسم کے جو ہیں بلڈنگز کو، ڈیمز کو نہ صرف بناتا ہے بلکہ انہیں مینٹین کرتا ہے، ان کو ریپیئر کرتا ہے اور ان کو بہتر حالت میں، یہ جو سول انجینئرنگ سسٹم ہے یہ ان تمام بلڈنگز کو، روڈز کو کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، انہیں بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی مرمت بھی کرتا ہے اور ان کی جو حالت ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے اور اسے مینٹین کرتا ہے. اسٹوڈنٹس، ایک سسٹم ہوتا ہے میکینیکل انجینئرنگ سسٹم. اس سے ہم نے پہلے سول انجینئرنگ سسٹم کی بات کی ہے. تو انجینئرنگ سسٹم میں میکینیکل انجینئرنگ سسٹم جو ہے ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہم مشینیں بناتے ہیں، جس میں ہم مختلف قسم کی گاڑیاں بناتے ہیں، جس میں روبوٹکس کے جو میکینیکل پارٹس ہیں وہ بناتے ہیں. میکینیکل انجینئرنگ سسٹم انکلوڈز میکنگ مشینز اینڈ میکینیکل سسٹمز. مشینوں کے اور میکینیکل سسٹم جتنے بھی ہیں جن کے ذریعے مشینیں اور پرزے وغیرہ چلتے ہیں، تو وہ جو سسٹم ہے اسے میکینیکل سسٹم کہتے ہیں. کنسٹرکشن آف کارز، ٹریکٹرز، بسز، ٹرکس اینڈ ادر ٹرانسپورٹ سسٹم. روبوٹک میکینیکل پارٹ، یعنی روبوٹ جو ہے اس کے میکینیکل پارٹ جو ہیں وہ اس میں میکینیکل انجینئرنگ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو فیکٹریز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، وہ چاہے وہ کیمیکل انڈسٹری ہو یا چاہے وہ جو بھی ہو، اس کا ایک مشین کا حصہ ہے، میکینیکل سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو میکینیکل انجینئرنگ سسٹم جو ہے وہ
اس کو بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ سسٹم ہوتا ہے۔ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ سسٹم دا سافٹ ویئر انجینئر ڈیولپ سافٹ ویئر، جو سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، سچ ایز ورڈ، جو ایم ایس ورڈ ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سسٹم کے انجینئرز نے اس کو بنایا ہے۔ پاور پوائنٹ ہے تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا سسٹم کا حصہ ہے۔ ایکسل ہے، ونڈوز ہے، ایپس جتنے بھی ہیں، اس طرح سافٹ ویئر جن پہ کام کرتے ہیں، انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ سارے کے سارے آج کے دور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا حصہ ہے۔ اے آئی ہے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو بھی یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے۔ تو سافٹ ویئر انجینئرنگ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں سافٹ ویئر بنتے ہیں مختلف قسم کے، اور وہ کمپیوٹر سسٹم کو اور اس پورے جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے اس سب کو وہ چلاتے ہیں۔ ایک ہے سوشل سسٹم، تو سوشل سسٹم وہ ہوتا ہے جو کہ معاشرے کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ سوشل سسٹم ورک سوشل سسٹمز ورک ان سوسائٹیز، معاشرے کے اندر جو سسٹم کام کرتے ہیں انہیں سوشل سسٹم کہتے ہیں، اور یہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی ایک سوشل سسٹم کا حصہ ہے۔ آرگنائزیشن ہیں، مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں، یہ بھی کیا ہیں، سوشل سسٹم میں شامل ہے۔ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کریں تو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز انکلوڈ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز۔ یہ جو ہے یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں اور مختلف قسم کی اکیڈمیز ہیں، یہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ ہمارے سوشل سسٹم کا ایک سب سسٹم ہے۔ دیز اکیڈمک انسٹیٹیوشنز پرووائڈ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یہ جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی ایک سوشل سسٹم کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ از این اتھارٹی آن اے کنٹری۔ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک کے اوپر جو اتھارٹی ہوتی ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے، ملک کے اوپر ہو یا پروونس کے اوپر ہو یا کونسل یا ولیج ہے یا چھوٹا جو ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، اس کے اوپر بھی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ میں بھی ایٹ کنٹری لیول، پروونشل لیول اور ایٹ دا لوکل لیول گورنمنٹ ہو سکتی ہے کہ ملکی سطح کی بھی ہو، صوبے کی سطح کی بھی ہو سکتی ہے، اور لوکل لیول پر بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے، جیسے ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں، جیسے یونین کونسل لیول پہ ایک گورنمنٹ ہے، اسی طرح تحصیل لیول پہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جسے تحصیل کونسل کہتے ہیں، تحصیل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے، اور اسی طرح صوبوں کے لیول پہ اور پھر مرکز کے لیول پہ۔ تو گورنمنٹ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ خاص قوانین کے تحت، اپنے خاص اداروں کے تحت جو پبلک ہے ان کے افیئرز کو وہ کنٹرول کرتی ہے، مینیج کرتی ہے۔ گورنمنٹ ٹو کنٹرول اینڈ رن دا افیئرز آف دا کنٹری، پروونس اور لوکل ایریا، کسی بھی لوکل ایریا میں، صوبے میں یا ملک کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے، نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے اور نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے جو ادارہ ہوتا ہے اسے گورنمنٹ کہتے ہیں۔ دا گورنمنٹ میں بی ڈیموکریٹک اور آٹوکریٹک، گورنمنٹ جمہوریت والی بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے منتخب کردہ بھی ہو سکتی ہے، اور آٹوکریٹک بھی ہو سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہو سکتی ہے، کوئی آمر جو ہے وہ آ کر حکومت پہ قبضہ کر لے تو حکومت تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ دا مین پرپز آف دا گورنمنٹ از ٹو کنٹرول اینڈ رن دا افیئرز آف دا لینڈ اینڈ پیپل، تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے لوگوں کے معاملات کو بھی، اور جو زمین ہے، جو علاقہ ہے، اس کے معاملات کو بھی وہ درست رکھے، ٹھیک رکھے۔ گورنمنٹ کا اصل کام یہی ہے۔ آرگنائزیشن جو ہیں یہ بھی سوشل سسٹم کا حصہ ہیں۔ آرگنائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک تنظیم کو کہتے ہیں، ایک ادارے کو کہتے ہیں۔ آرگنائزیشنز آر باڈیز آف دا پیپل فارم ٹو اچیو اسپیسیفک گولز اینڈ آبجیکٹیوز، خاص قسم کے مقاصد اور یہ جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ Some organizations are formed for producing profit while some are not meant for are not for making profit۔ کچھ جو ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو منافع بنانے کے لیے، منافع کمانے کے لیے وہ ادارے بنائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو نان پرافٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ منافع نہیں کماتے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے خدمت ہوتا ہے، وہ اس سے اپنا ذاتی فائدہ جو ہے ہم حاصل نہیں کرتے۔ جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایدی فاؤنڈیشن ہے، یہ ادارے ہیں جو کہ نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ غیر منافع بخش ادارے ہیں جن کا مقصد پرافٹ کمانا نہیں ہے، منافع کمانا نہیں ہے،
جبکہ مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، یہ ادارے ایسے ہیں جو کہ پرافٹ میکنگ آرگنائزیشنز ہیں. یہ ادارے جو ہیں فار پرافٹ بنائے جاتے ہیں، بنائے گئے ہیں. کوئی بندہ کوئی دکان کھولتا ہے، کوئی اور اس طرح کا کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہ جو آرگنائزیشن ہوگی وہ پرافٹ میکنگ آرگنائزیشن ہوگی اور اس سے وہ منافع کمائیں گے. تو کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو منافع کمانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ تھا آج کا لیسن. اس میں ہم نے سسٹم کے بارے میں بات کی ہے اور پھر سسٹم کی ٹائپس کی بات کی ہے. ہم نے بات کی ہے کہ بیسیکلی جو سسٹمز ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک آرٹیفیشل ہوتے ہیں جو مصنوعی ہوتے ہیں، جو انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور دوسرے نیچرل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے بنایا ہوتا ہے. وہ پھر سسٹم چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ نیچرل ہوں یا آرٹیفیشل ہوں. پھر ہم نے مختلف سسٹم کی بات کی ہے. اس میں ہم نے نالج سسٹم کی بات کی ہے، اس میں ہم سوشل سسٹم کی بات کی ہے، ہم نے اس میں انجینئرنگ سسٹم کی بات کی ہے. اور اس طرح ان تمام سسٹمز پہ ہم نے بات اس لیے کی ہے تاکہ ہم سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ان سسٹم کو سمجھ کے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن آسان لگا ہوگا اور اس کو آپ سمجھیں گے بھی، اس کو دیکھیں گے بھی اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے بھی. یہ تیسرا سبق تھا اور اس چینل کے اوپر کوئی 400 سے زیادہ لیسن جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں. آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.